क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी उससे हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। चले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आप सब लोगों ने मेरे गले के लिए भी दुआ करनी है, और आप सब लोगों ने दुआ करनी है मेरे मोबाइल के लिए भी। बहरहाल चलिए, इंशाअल्लाह आप करते हैं। आज हमारी आ गई हदीस 887। अन उबैदिन अरज, उबैद आरज से रवायत है। काला हद्दतनी, मुझसे रवायत किया जद्दती मेरी दादी ने, अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वे एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, वहुवा यतगद्दा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का खाना खा रहे थे। बज़ालिका यौमुस सब्त, फ़क़ाल, और ये जो है ना हफ्ते का दिन था, तो कहा कहा ताली फखुली, आए और आप भी खाएं। फ़क़ालत इन्नी साइमा, तो मेरी दादी ने कहा कि मेरा तो रोजा है। फ़क़ाल लहा, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, अस्मुत अमसी, असुमती अमसी, कल भी रोजा रखा था? कहने लगी ला, नहीं। फ़काला, तो कहा ना, अब तो खाएं। फ़इन्न सियामा यौम सब्ती ला लकी वला अलैक, क्योंकि जो हफ्ते का जो रोजा है उसका ना तो तुम्हें सवाब मिलेगा ना अजाब मिलेगा, यानी हफ्ते का रोजा तोड़ने ना तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमाम अलबानी कहते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि हफ्ते का रोजा, दिन का रोजा रखना अलल इतलाक मना है, इल्ला ये कि वो फर्जी रोजा हो। और बाज दूसरे अहले इल्म भी इसी राय से मुत्तफिक है, जैसे कि इमाम तहावी ने फरमाया कि मेरी राय तो ये कि हफ्तावार को कोई ऐसा दिन हो जाए जैसे कि जिसका रोजा रखना अफसल हो, जैसे अरफा के दिन का रोजा। तो बिया ऊपर कीजिएगा, बिया ऊपर करे जरा, ऊपर किया, ऊपर करे जनाब, बिया इंतजार कर रही हूँ मैं, ऊपर करे। अच्छा, तो जिसका रोजा रखना अफसल है, करे, आपने ज्यादा कर दिया है, नीचे रखे, नीचे, हाँ जी, ये वाला। अच्छा, जैसे अरफा का रोजा तो इस हदीस की वजह से ना रखा जाए। ये ऐसे ही है जैसे जमहूर उलमाए फुकहा के मसलक के मुताबिक सोमवार या जुमेरात को ईद का दिन हो। जाहिर है ऐसी सूरत में सोमवार सोमवार और जुमेरात का रोजा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ईद के दिन से रोजा रखने की नहीं आम है। अन अभी उमामा था, चलिए जी, हफ्ते का दिन जो है उसका रोजा नहीं रखना चाहिए। और बल्कि यहाँ तक इमाम तहावी ने ये भी कह दिया कि वो जो है ना, वो आशूरा वगैरह का इस तरह का दिन बन जाए तो वो भी ना रखा जाए। अन अभी, सिवाय फर्जी रोजे के, अन अभी उमामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अभी उमामा अल्लाह के रसूल से करते हुए कहते हैं, ला तसुम यौम सब्ती, ना रोजा रखना हफ्ते के दिन, इल्ला फी फरीदा, या तो फर्ज हो, वलौ लम तजिद, और खा तुझे ना मिले, इल्ला लिहा शजरा, खा एक दरख्त की छाल का टुकड़ा ही मिल जाए, अफ्तिर अलई, यानी तुझे दरख्त का एक छाल भी मिले ना तो उसको भी खा के तो रोजा ना रखने की अलामत पेश कर देना। अल्लाह, इतनी जबरदस्त हदीस आ गई है। चलिए अब देखिए, इमाम अलबानी कहते हैं इस हदीस की ये तावील नहीं की जा सकती कि सिर्फ हफ्ते का रोजा रखना मना है। अगर इसके साथ जुमा या इतवार को रोजा रखा जाए तो दुरुस्त है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा वाला हदीस में सिर्फ फर्जी रोजे का इस्तिस्ना किया है। हाफिज इब्न क़य्यम ने कहा है कि ये सैयदना अबू उमामा की हदीस इस बात पर दलील है कि फर्जी रोजों के अलावा हफ्ते का रोजा नहीं रखा जा सकता, वो सिर्फ इस दिन का हो या इसके साथ दूसरे दिन का भी, क्योंकि हदीस में सिर्फ फर्जी रोजों को मुस्तस्ना करार देने का मतलब ये है कि इस दिन को कोई और रोजा रखा नहीं जा सकता। अगर उसके साथ रोजा मिलाने की गुंजाइश होती तो आप सल्लल्लाहु फरमाते, हफ्ते के दिन रोजा न रखा करो, इल्ला ये कि इससे पहले वाले या बाद वाले दिन का भी रोजा रखो। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा मुबारक के रोजे के बारे में फरमाया, मालूम हुआ कि हफ्ते हफ्ते के रोज को सिर्फ जो है ना फर्जी रोजा रखा जा सकता है। अच्छा, इसमें मुझे जो है ना, इन्होंने तो इमाम साहब ने एक बात कही जो मुझे समझ आई है, वो ये समझ आई है, देखें कई दफा हम अपने फर्जी रोजों की कजा दे रहे होते हैं, उसमें हमने कल भी रोजा रखा था, यानी जुमेरात को भी रखा, जुमे को भी रखा, तो हफ्ते का भी रख लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये समझ आ रही है कि सिवाय आशूरा के रोजे के, कि जुमे के दिन अगर तो हो ना 9वीं मुहर्रम, और हफ्ते के दिन 10वीं मुहर्रम हो तो चल जाएगा। मुझे तो ये समझ आई है। चले आगे चले। अच्छा, उम्मुल मोमिनीन कहती है कि अल्लाह के रसूल मेरे पास आए और मैं रोजेदार थी, ये जुमा का दिन था। आपने पूछा क्या तूने कल भी रोजा रखा था? मैंने कहा नहीं। आपने सर ने फिर पूछा कि क्या कल रोजा रखने का इरादा है? मैंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया कि रोजा तोड़ दे, ठीक है।
چلیے جی آگے کیجیے. یعنی جو نفلی روزہ ہے وہ اس میں چلے گا. چلیں آگے چلیں. روزے کے اور قیام سے جنسی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اچھا سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ انسان جب اپنی انرجی کو پازیٹیو یوز میں لاتا ہے نا تو پھر وہ بہت زیادہ خیالات وغیرہ آتے بھی نہیں ہیں. عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال تو کہا یا رسول اللہ اتأذن لی ان اختصی, کہ مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں اپنی جو ہے نا جنسی خواہشات کا خاتمہ ہی کر دوں, یعنی کیسٹریٹ کر دوں. وہ جو ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا وہ کرتے ہیں. دو طرح کی کیسٹریشن ہوتی ہیں, ایک تو سرجیکل ہوتی ہے اور ایک کیسٹریشن ہوتی ہے جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے, جو کیمیکل کیسٹریشن ہوتی ہے. جو کیمیکل کیسٹریشن ہوتی ہے اس کو جو ہے ریورس بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن سرجیکل کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ اپنے وہ اعضاء نکلوا دے. تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں کیسٹریٹ کر لوں. فقالا تو کہا خصاء امتی الصیام والقیام, میری امت نے اگر یہ والے کیسٹریشن کرنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ اور قیام کرے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اگر اس طرف سوالات وغیرہ جاتے, دماغ وغیرہ جاتا ہے, تو چاہیے کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے نا اپنی توجہ کو ڈائیورٹ کیا جائے اور جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے. یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, جو ویز ہیں جو ہمیں پتہ چلتے ہیں, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا, جو تصویر میں بھی آ رہے ہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا بہت نام لینے کو, تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے جو ہے انسان اس طریقے کے ساتھ اپنی پازیٹیولی جو ہے اپنی انرجی, اپنا جو ہے نا ایک آؤٹ لیٹ کرے جو کہ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکے. باقی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کیا جائے اور نکاح کو پروموٹ کیا جائے. چلیے جی آگے 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 نیکسٹ. میت کی طرف سے روزہ رکھنا. عن ابن عباس ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی. فذکرت له ان اختها نذرت, تو میں نے, اور اس نے, انہوں نے فذکرت له, تو انہوں نے اپنے بھائی بہن کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ایک ماہ کے روزوں کی منت مانی تھی. وَأَنَّهَا رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَمَاتَتْ, اور پھر وہ ایک بحری سفر کے دوران فوت ہو گئی تھی. وَلَمْ تَصُمْ, اور روزے نہ رکھ پائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صومی عن اختک, اپنی بہن کی طرف سے روزے رکھ لو. ٹھیک ہے, جو دنیا سے چلا گیا اور اس پر روزے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس کی طرف سے اس کا گارڈین, اس کا جو ولی ہے وہ روزے رکھے. اس کے روزے فرض تھے تو پھر اس کے گارڈین کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. دیکھیے گارڈین اور یہ لوگ اس طرح سے کر کے آ جائیں گے نا کہ جو لوگ اس میت کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ اس کی ذمہ داری میں بھی شریک ہوں گے. اچھا ولی بھائی بھی ہو سکتا ہے اور بہن بھی. آگے آگے اصل میں دونوں ایک ہیں. عائشہ کی فیملی سے نہیں جاتا نا, پھر کزن. اب کزن اہل و عیال ہے, آبا. اچھا جی چلیے نیکسٹ آئیے, نیکسٹ پہ آئیے. اچھا جی ذرا تھوڑا سا اوپر جائیے, اس میں نے دیکھنا ہے کہ اگر ایک انسان کے فرضی روزے رہتے ہوں, میں ذرا دیکھنا بس یہاں پر ہر وہ روزہ ہے جو میت کے ذمہ ہو, وہ نظر کا ہو یا رمضان کا. جیسے خطابی نے کہا ہے اس حدیث میں میت کا وہ روزہ مراد ہے جس پہ فرض تھا, وہ نظر کی صورت میں ہو یا رمضان کے روزوں کی قضا دینے کی صورت میں. چلیے اب بات کی سمجھ آ گئی ہے, نیکسٹ آ جائیے. عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم یوم یصومون والفطر یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ جس دن تم روزہ رکھتے ہو, ٹھیک ہے, جس دن تم روزے رکھو گے, اور افطار اس دن ہوگا جس میں تم سارے افطار کرو گے, اور اضحیٰ اور قربانیاں اس دن ہوں گے جس دن تم سارے قربانیاں کرو گے. ٹھیک ہے, چلیے اب ذرا دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں اس حدیث کی تفسیر کیا ہے. اچھا, رمضان المبارک کی ابتدا و انتہا کے سلسلے میں جماعت اور لوگوں کی کثرت کا خیال رکھنا چاہیے. وعلیکم السلام. عید کے ثبوت کے لیے لوگوں کی موافقت ضروری ہے. اگر کسی آدمی کو چاند نظر آ جاتا ہے لیکن لوگ اس کی شہادت پر اعتبار نہیں کر پا رہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی موافقت کرے اور نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام کے سلسلے میں لوگوں کے ساتھ چلے.
علامہ ابن القیم نے بھی یہی مفہوم ادا کرتے ہوئے قول کے مطابق اس حدیث میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص چاند کی منازل کا حساب کر کے چاند کے طلوع ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے اسی اندازے کے مطابق روزے رکھے اور عید الفطر منائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر ایک شاہد رمضان کے چاند کے نظر آنے کی گواہی دیتا ہے لیکن قاضی اس کی اردو کی شہادت پر تصویری فیصلہ نہیں ڈسکس کرتا تو لوگوں کی طرح اس شخص کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ چلیے جی نیکسٹ میں کیجیے۔ بھوک کی شدت کے وقت کی دعا۔ ان عائشہ کان اذا تضور من اللیل قال، عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک کی شدت سے دوہرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدیجہ یہ اللہ کا نبی ہے جو دنیا و جہان کا سردار ہے اور بھوک کی شدت سے دوہرے ہو جاتے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو بھوک کی شدت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو روزہ جب لگ رہا ہو تو یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے بھوک کی شدت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے۔ عن انس كان صلى الله عليه وسلم اذا كان مقيما اعتكف العشر الاواخر من رمضان۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقیم ہوتے یعنی جب آپ سفر پر نہ ہوتے تو ایک اعتکاف کرتے رمضان کی آخری 10 راتوں کا، وَإِذَا سَافَرَ، اور جب سفر کر لیتے اعتکف من العام المقبل 20، اور جب سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر پاتے نا تو اگلا جو سال ہوتا تھا اس میں 20 دنوں کا اعتکاف کرتے، یعنی ایک طرح سے اعتکاف کو کی قضا دے لیتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شاید اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ چلیے ذرا دیکھیے شرح میں کے اندر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اوپر کیجیے بھی اچھا اچھا جی، بڑی مزے کی بات آئی ہے کہ اعتکاف کا اہتمام صرف مسجد میں کیا جائے، لیکن یہ اس کی کوئی خاص مقدار یا خاص وقت نہیں ہے، اس سال کے میں کسی مہینے میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور معتکف اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ دنوں کا تعین کر سکتا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نیت کی تھی۔ اچھا جی چلیے آ جائیے اپنے اعتکاف کا جو کر رہے ہیں ارادہ ان کے لیے یہاں پہ آ گئے نا کوشچنس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے جیسے ہم مسلمان زیادہ تر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو، اور آخری اشرے کا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے پانچوں راتیں جن میں ليلۃ القدر کے ہونے کا امکان ہے اس کو پایا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، تو اور تیسری بات یہ ہے جو سننا اعتکاف ہے، اعتکاف ہو جاتا ہے ایک دن کا بھی ایک رات کا جیسے انہوں نے کی تھی نا، جو سننا اعتکاف ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول رمضان کے آخری دنوں میں 10 دن کے لیے مسجد میں کیا کرتے تھے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا جائے؟ عن عائشہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے آخری عشرے میں محنت کرتے تھے نا عبادت میں، وہ کسی اور اس کے وقت میں نہیں کرتے تھے۔ چلیے جی نیکسٹ والی حدیث پہ آ جائیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یہ ایک آیت ہے سورہ شعراء کی نہیں سورۃ الحجر کی ہے، تو اس کا جو شان نزول عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت عورت جو تھی وہ نماز پڑھا کرتی تھی، حسنا حسنا من اجمل النساء، بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ فکان ناس، یہ ناس یصلون فی آخر الصفوف الرجال فینظرون الیہا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ مردوں میں سے آخری صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے تاکہ وہ اس کو دیکھ بھی سکے۔ فکان احدهم ينظر الیہا من تحت ابطیہ اذا رکع، اور وہ رکوع میں جاتے تو بغلوں کے نیچے سے اس کو دیکھتے تھے۔ اچھا وکان احدهم يتقدم الى الصف الاول حتى لا يراها، اور جبکہ بعض لوگ آگے بڑھ کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تاکہ اسے نہ دیکھ سکے۔ فانزل اللہ عز وجل هذه الايه، اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، آگے بڑھنے والے کو جو بیچارے اپنی جو ہے نا نظر کو بچانے کے لیے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی نیت کی کمی وہ خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اچھا اچھا جی
لے جی، اس حدیث کے اوپر اگر کچھ ضعف پایا جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کو قوی کرتے ہیں، اس تمام طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نماز کی صفوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ رہا مسئلہ اس حدیث کے ناقابل تسلیم ہونے کا، تو ممکن ہے حافظ صاحب کی مراد یہ ہو کہ یہ متن معقول المانی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازی صحابہ ایک عورت کو دیکھنے کی خاطر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گے؟ ہم اس کا جواب یوں دیں گے کہ جب یہ روایت ثابت ہو جاتی ہے نا تو غور و فکر کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ حدیث کے ثبوت کے بعد اس کی یعنی اس کو انکار کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم عقل کو معیار بنائیں گے تو کئی احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا، اور روش اہل سنت اور اہل حدیث کو زیب نہیں دیتی۔ یہ تو معتزلہ اور قواعد پرست لوگوں کا رویہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے والے یہ لوگ منافق ہوں یا نو مسلم صحابہ ہوں، جو اس وقت تک اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلامی آداب اور اخلاق کے سانچے میں نہ ڈال سکے۔ بالکل ہو تو سکتا ہی ہے نا۔ اچھا، ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ویسے آج حدیث ہم نے بہت پڑھ لی ہے۔ عن عبد اللہ ابن النعمان السحیمی قال اتانی قیس ابن قلق فی رمضان آخر اللیل بعدما رفعت یدی من السحور لخوف الصبح۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے قیس بن طلق سالن مانگنے کے لیے رمضان کی، جبکہ رمضان میں رات کے آخری حصے میں، یعنی نا بالکل اس سحری کے ٹائم پہ، کہ جس وقت میں کھانا کھا کے فارغ ہو چکا تھا کہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ فطلب منی بعد الادام، تو انہوں نے کہا کہ فطلب منی، انہوں نے مجھ سے کچھ سالن مانگا۔ فقلت له، تو میں نے کہا یا عما، اے چچا، لو کان بقی علیک من اللیل شیء لادخلتک الی طعام عندی وشراب، اگر تو آپ کے پاس کوئی سحری کھانے کی گنجائش ہے تو میں آپ کے پاس جو ہے نا، جتنا میرے پاس کھانا پینا ہے میں اس کے پاس آپ کو بٹھا دیتی ہوں۔ قال عندک، کہا انہوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس ہے؟ فدخلت، وہ داخل ہو گئے۔ فقربت الیہ ثریدا ولحما ونبیدا، تو میں نے کیا کیا کہ انہیں سرید، گوشت اور نبیذ پیش کی۔ انہوں نے خود بھی کھایا پیا، اور فاکل وشرب واکرہنی، اور مجھے بھی مجبور کر دیا۔ فاکلت وشربت، تو میں نے بھی کھا لیا اور میں نے بھی پی لیا۔ انی لو جلم من الصبح ثم قال، حالانکہ میں صبح کے بارے میں ڈر رہا تھا کہ بھئی نہیں، وہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ قال حدثني طلق ابن علی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، تو اس پر وہ جو میرے جو آئے تھے سالن مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلوا واشربوا ولا یہیدنکم الساطع المصعد فکلوا واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر، تو فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو سحری کے بارے میں، اور اوپر اٹھنے والی روشنی جو ہے وہ تمہیں بے چین نہ کر دے، تم کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ سرخ روشنی افق میں پھیل جائے۔ چلیں جی، فجر کی دو اقسام ہے، فجر کاذب، اس میں روشنی اوپر کو بلند ہوتی ہے، اس میں نماز فجر کرنا حرام اور سحری کرنا جائز ہے۔ اس میں روشنی افق میں پھیل جاتی ہے، اس میں سحری کرنا حرام اور نماز فجر ادا کرنا درست معلوم ہوتا ہے۔ امام البانی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فجر صادق کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ سرخ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الخیط الابیض میں یہ وضاحت فرمائی کہ وہ سفید ہوتی ہے۔ حقیقت میں دونوں نصوص میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ فجر صادق پر دلالت کرنے والی روشنی کبھی سفید، کبھی سرخ اور کبھی سرخی مائل سفید ہوتی ہے۔ موسم اور مطلع بدلنے کی وجہ سے یہ فرق پڑتا رہتا ہے۔ چلے جی، بس آج میرا گلا خراب ہے اور ماشاءاللہ آج ہم نے بہت حدیث پڑھ لی۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب